वली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ARYQ TV की स्पेशल ट्रांसमिशन शान रमज़ान और प्रोग्राम नेमत इफ्तार में सेगमेंट माह रमज़ान और ख़वातीन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान माइला नसीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में हमें बेशुमार नेमतें अता की गई हैं और उन नेमतों में एक ऐसी अजीम नेमत भी है कि जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है वक्त। वक्त एक ऐसा सरमाया है, एक ऐसी दौलत है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को, अमीर हो या गरीब हो, सबको यकसां दी है। और अक्सर हम कहते हैं कि वक्त गुज़र रहा है, लेकिन जनाब वो वक्त नहीं गुज़र रहा होता बल्कि हमारी ज़िंदगी गुज़र रही होती है। यानी हर वो लम्हा जो बीत जाता है वो हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्र का एक हिस्सा भी साथ लेकर जा रहा होता है। और वक्त जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक अजीम अमानत है जिसकी हम सबको कदर करनी है। और आज का हमारा मौजू भी यही है, वक्त एक अजीम अमानत। नाज़रीन, प्रोग्राम में मौजूद मेहमान शख्सियात का तारुफ करवाऊंगी। मेरी पहली मेहमान शख्सियत आप सबकी, हम सब की हर दिल अजीज़ और हमारी मुशफ़िक़ रहनुमा हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त एक अजीम अमानत। डॉक्टर साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी और कुरान करीम की रोशनी में अगर हम कुरान करीम का मुताला करते हैं तो वक्त की कदर व कीमत को हम कैसे आश्कार कर सकते हैं, क्या रहनुमाई फरमाइए। शुक्रिया माइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बेशक वक्त एक बड़ी अमानत भी है, एक अजीम नेमत भी है, एक अजीम सरमाया भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन और रात की कसमें खाई। बेशुमार मकामात पर अल्लाह ने फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है उस रात की जब वो छा जाए। सूरह फजर में देखें तो अल्लाह ने फरमाया वल फजर, फजर के वक्त की कसम खाई। वलयाल नशर, वो 10 रातों की कसम खाई, जिससे उलमा कहते हैं कि इससे ज़िलहज की 10 रातें मुराद हैं। बताना ये मकसूद था कि दिन और रात की कसमें खाना, फजर के वक्त की कसम खाना, इसी तरह वद्दुहा, चाश्त के वक्त की कसम खाई अल्लाह ने। और साथ ही फरमाया कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, रात की फिर एक बार कसम खाई जा रही है। तो ये अल्लाह का कसम खाना और मुख्तलिफ औकात का ये बता रहा है कि लम्हा लम्हा कितना अहम है। इन्हें मामूली ना समझो। ये वक्त जो गुज़र रहा है ये इतना अहम है कि तुमसे एक दिन इन हर लम्हे का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। तुम्हें हिसाब देना है अपनी उम्र का, जो उम्र रवां है जो तुम्हारी गुज़र रही है। फिर आप देखें तो हमारे यहाँ इबादत का जो निज़ाम है, अल्लाह ने सूरज और चाँद की तरफ मुसलमानों को मुतवज्जो किया। आप देखें हमारे रोज़े और हमारा हज वो सूरज से वाबस्ता है, नहीं चाँद से वाबस्ता है। चाँद निकलता है तो इस्लामी साल, हिजरी साल, उसको कमरी साल कहते हैं, चाँद का साल। तो रमज़ान का महीना आता है तो रोज़े रखने हैं। इसी तरह रमज़ान गुज़रता है, शवाल आता है तो पहली शवाल को ईद है। फिर आप देखें तो हज ज़िलहज में ही होना है, आप किसी और वक्त में हज नहीं कर सकते। तो गोया चाँद की तरफ, चाँद की गर्दिश की तरफ मुतवज्जो किया। और इन मुसलमानों ने, मुसलमान साइंसदानों ने उस पर बहुत काम किया, इल्म फ़ल्कियात पे। और फिर आपकी डेली की जो इबादत है, नमाज लें, तो उसे सूरज से मुंसलिक कर दिया। सूरज निकलता है तो, सूरज ढलता है तो ये नमाज, सूरज गुरूब होता है तो ये नमाज। अब क्या हुआ कि सूरज के लम्हा लम्हा पर नज़र रखी मुसलमानों ने, मुसलमान साइंसदानों ने, उससे औकात निकाले अपने नमाजों के। गोया सूरज है, चाँद है, गर्दिश लैलो नहार है, ये 24 घंटे हैं। जैसे आपने भी कहा कि अमीर और गरीब के पास ये यकसां हैं। ये हमें वक्त की अहमियत बता रहे हैं कि ये वक्त इतना अहम है और वक्त को ज़िंदगी के साथ यूं मुंसलिक किया। देखिए, हम कहते हैं ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी जिस्म और रूह का मिल जाना है, मगर ये अलामत शुमार होती है। उसकी हकीकत पे फिर इंशाअल्लाह बात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम माह रमज़ान और ख़वातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहूँगी आपको माह रमज़ान और ख़वातीन में। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब, वक्त एक अजीम अमानत है। इसी पर ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर साहिबा, आपसे आपकी ही बात को कंटिन्यू करेंगे, क्या कहें? शुक्रिया माइला। बात हो रही थी कि ज़िंदगी को हम क्या समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक रूह है ज़िंदगी है,
اور کھانا پینا چلنا پھرنا ہو رہا ہے تو زندگی ہے. یہ سب چیزیں زندگی کی علامتیں ہیں. زندگی کی حقیقت پر غور کریں تھوڑی دیر کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی وقت سے عبارت ہے. یہ دنوں، سالوں، مہینوں اور یہ ان لمحوں کا مجموعہ ہے کہ جن سے آپ کی زندگی بنتی ہے، اور اس لمحے کا، اس وقت کا ہمیں حساب دینا ہے کہ ہم نے اس میں کیا عمل کیا. بہت شکریہ، بہت خوب آپا آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی. آپ کی جانب آؤں گی آسما، اور یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم میں تو ہم نے جانا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا وقت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت پر کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. جس طرح قرآن میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے وقت کو مختلف گوشوں میں اعتبار سے ہمیں بتلایا کہ اس کی تاکید کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، بالکل اسی طرح شارع اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جو اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے حوالے سے خسارے میں رہتے ہیں، اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ وہ ایک ہے وقت کے حوالے سے، اور دوسرا فراغت کے حوالے سے. یعنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت اور صحت ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، جبکہ یہ فراغت کے وہ لمحات ہیں، فراغت بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، کہ صحت بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی جاتی ہے، اور فراغت کے بھی ایسے ہی لمحات ہیں کہ ممکن ہے یہ وقت دوبارہ فراغت کا ہمیں مل پائے نہ مل پائے. اس لیے جو عمل صالح کرنا ہے یا پھر تعلیم حاصل کرنا ہے یا پھر دیگر کوئی ایسا کام ہے تو اس کو وقت پر اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن جب طلوع ہوتا ہے تو وہ ابن آدم سے سوال کرتا ہے، اور وہ ابن آدم سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں ایک نئی مخلوق ہوں اور میں بروز قیامت تیری شفاعت کروں گا، گواہی دوں گا، تیرے حوالے سے گواہی دوں گا کہ تو نے مجھے کس طرح سے، یعنی اگر تو مجھ میں کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، کوئی خیر کا عمل کر لیتا ہے تو پھر میں بروز قیامت تیری گواہی دوں گا، اور اگر میں گزر گیا تو میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا. یعنی یہ تو دن ہم سے سوال کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو رات بھی بندہ مومن سے، ابن آدم سے یہی سوال کرتی ہے کہ اگر میں بھی گزر گئی تو میں بھی دوبارہ نہیں آؤں گی. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ جب یہ وقت گزر جاتا ہے، کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، جس طرح ابھی ہم شان رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم یہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری ساعتوں میں، آخری دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں. بالکل اسی طرح ممکن ہے کسی کی زندگی میں یہ دوبارہ وقت آئے یا نہ آئے، تو اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اس لیے وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو اچھے سے گزاریں، نیک عمل میں گزاریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اس کو آگے کی اجازت نہیں مل سکے گی جب تک وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا. یعنی پہلا سوال کہ اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری. اسی طرح حضور نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنا جو علم حاصل کیا تھا اس کو کہاں انویسٹ کیا، یعنی کیا اس کے اوپر عمل کیا اس نے یا نہیں کیا. پھر اسی طرح رسول کریم فرماتے ہیں کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا اور اس مال کو کہاں پر اس نے خرچ کیا، یعنی اس کی خرچ کرنے کی نیات کیا تھی، کہاں کہاں خرچ کیا. اور اسی طرح آخر میں فرمایا کہ اس نے اپنا جسم کہاں کھپایا. ویسے تو یہ نارملی 4 سوال ہی لگ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے بیک پر دیکھا جائے تو وقت ہی ہے کہ آخر تم نے اپنا وقت کہاں لگایا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ قیامت بپا ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تمہیں اگر اتنی مہلت مل جائے کہ تمہارے حساب و کتاب سے پہلے تم وہ پودا لگا دو تو تمہیں وہ پودا لگا دینا چاہیے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، ایک تو وقت بہت اہم ہے کہ جب تمہیں وقت ملے کوئی مفید کام کر جاؤ، کوئی نیکی کا عمل کر جاؤ کہ وہ وقت بعد میں پلٹ کر نہیں آئے گا. اور دوسرا ہمیں نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں وقت ملے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہو، یا پھر اپنے لیے کوئی مفید کام کر جاؤ جو تمہیں فائدہ دے، یا پھر حقوق العباد کے لیے کوئی مفید کام کر کے جاؤ. بے شک ایسا ہی ہے، یعنی وقت کو گزر جائے گا وقت آپ کا، لیکن اس کا حساب جو ہے آپ سے ضرور لیا جائے گا. اس لیے اپنے وقت کو نیک کاموں میں، نیک اعمال میں گزاریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ وقت کے ضیاع کی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صورتیں ہیں، تو از روئے قرآن ان کے نقصانات کیا ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے گا. شکریہ مائلہ. دیکھیں وقت کو جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ نعمت ہے،
تو نعمتوں کو ضائع نہیں کیا جاتا، نعمتوں کو سنبھالا جاتا ہے، ان کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اور نعمتوں پر نگاہ ڈالیں. دیکھیں ہدایت نعمت ہے، ایمان نعمت ہے بذات خود، علم نعمت ہے. یہ آپ کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، رشتے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں. لیکن یہ سب نعمتیں کب ہیں؟ جب آپ کے پاس زندگی ہے، جب آپ کے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس، زندگی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ایمان کہاں پھر، ہدایت کہاں پھر، علم کہاں، کس کے لیے؟ تو گویا کہ یہ ایک نعمت، اس پر ساری بنیادیں ہیں، تو اس کی قدر کرنی ہے. اب ضیاء کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں برے لوگ کہ جنہوں نے اس کو ضائع کیا. ضائع کس طرح سے کیا؟ کہ برے کاموں میں لگے رہے، نافرمانیاں کی اللہ کی، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب کیا ہے؟ وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اور ضائع کرنے کی بھی انتہائی صورت پر چلیں گے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج، ہم بچے عمل کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم نعمرکم، تمہیں عمر نہیں دی تھی، تمہیں زندگی نہیں دی تھی تمہیں اچھے اعمال کی. اور کئی جگہ قرآن پاک میں بات ہوئی اس پر کہ جب وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں دوبارہ بھی بھیج دو، یہ پھر کفران نعمت کریں گے. جو سامنے ہے بنی اسرائیل کی اور کفار مکہ کے، بار بار کہتے بھی تھے، پھر ہٹ درمی بھی دکھاتے تھے. اور پھر اس کے آخر میں آتا ہے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو اس کا ذائقہ جو تمہارے اعمال کے سبب سے تمہیں مل رہا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ایک تو ضیاء کی یہ صورت ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کی، آپ نے عمر جو اتنی قیمتی ہے آپ کے پاس، زندگی قیمتی ہے، اسے استعمال کریں ایک نعمت سمجھ کر، عظیم نعمت. یہ ایک ضائع کرنے کی صورت نافرمانیوں میں. دوسرا ضائع کرنے کی صورت جو آج عام ہے وہ ہے کھیل کود میں گزار دی، سیر و سیاحت میں گزار دی، کھانے پینے میں گزار دی، آرام طلبی میں گزار دی، اپنی عیاشی میں گزار دی. اس وقت کا صحیح استعمال نہ کیا، نہ ہی سوچا کہ یہ جو لمحہ، ہر لمحہ مر رہا ہے، یہ دوبارہ لمحہ آئے گا ہی نہیں. آپ سے نعمت کوئی چھن جائے تو امید رہتی ہے کہ مل جائے گا. مال چھن گیا، امید رہتی ہے کہ شاید واپس آ جائے، مل جائے. لیکن یاد رکھیں جو لمحہ نکل گیا ہاتھ سے، وہ دوبارہ پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے، وہ لمحہ مر گیا ہے گویا. تو اس لمحے کو سنبھالنا ہے. تو یہ جو ضائع کرنے کی صورتیں آج معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں، آپ سکرول کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. تو وہ رات دن کی تقسیم اسے ایسے خوبصورتی سے کریں کہ آپ سے وہ لمحہ ضائع نہ ہو، بلکہ اچھے کام میں، خیر کے کام میں لگے. نتیجہ کیا نکلے گا اگر ضائع کر دیا؟ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو عمر کو ضائع کیا، وقت کو ضائع کیا، زندگی کو ضائع کیا، سرمایہ کو، اس دولت کو سنبھالا نہیں. اور دوسرا یہ کہ نقصان یہ ہے کہ جہنم ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے، پھر بخشش نہیں ہے اگر ضائع کر دی. تو بچائیں خود کو، اس وقت کو قیمتی سمجھ کے سنبھال لیں. اچھا آپا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ مصروفیات زیادہ ہیں، وقت کم ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وقت تو وہی ہے سب کے پاس. اب کئی افراد تو ایسے ہیں اسی وقت کے اندر اتنا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے دیکھو تو کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، لوگوں کو ہدایت بھی دے رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، ساتھ عبادات بھی ہیں. اب خالی اپنے اسلاف پہ چلے جائیں، سیدہ کائنات پر کے خواتین ہیں، ان کے دیکھیں عمل کیا ہے. بیک وقت بندگی بھی ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں، حسنین کریمین کو سنبھالا بھی جا رہا ہے، ان کے اندر اتارا بھی جا رہا ہے اسے روح اسلام کو. تو بیک وقت سارے کام ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی قدر کر لی، قدر کرنی اور وقت کا صحیح استعمال. صحیح استعمال. بالکل ایسا ہی ہے. آسما بطول، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وقت میں برکت سے کیا مراد ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ. میں ابھی آپا سے جو آپ نے سوال کیا کہ مطلب اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے، تو کافی عرصے پہلے ایک بات ذہن میں رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی. تو جس کام میں اللہ کا نام شامل ہے، اس کی نیت شامل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہم کرتے ہیں وہ کام، تو وہ برکت والا ہے. یعنی وہ ابدی ہو جاتا ہے، یعنی وہ یعنی جان مل جاتی ہے اس کام کو، اس کے اندر برکت ہی ایک الگ طرح کی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف ایسے گزرے کہ جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، اور آج ان کے نام ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور ہماری تقاریر میں ان کے جھلک نظر آتی ہے.
تو جس طرح ہم امام غزالی کے حوالے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جانتے ہیں، علی سینا کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، تو بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی دور میں ہی جو ہے وہ تعلیم و تعلیم کا سلسلے کا آغاز کر دیا تھا. یعنی اس کی مثال ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں نا کہ ان کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ ان کے نوٹس انہوں نے جو جمع کیے ہوئے تھے وہ ان کے نوٹس چوری ہو گئے تھے، کہ جس کے بعد انہوں نے اور زیادہ محنت کی ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ابو الغزالی میں میں فرماتے ہیں کہ اس میں امام نووی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام غزالی کی جو سوانح حیات ہے اس کو جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی ساری تالیف اور تصنیف کا جو کام کیا ہے، اور دوسری طرف اگر میں دیکھوں کہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے، تو اس کو جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ہر روز 8 صفحات لکھے ہیں، ایک دن میں 8 صفحات لکھتے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ان کی مصروفیات کیا تھیں، وہ تو بادشاہوں سے بھی ملا کرتے تھے، ان کو بھی وقت دیا کرتے تھے. اس دور کے مدرسہ نظامیہ کے نام سے ایک مدرسہ تھا، ایک بڑی یونیورسٹی تھی، وہاں پر وہ شیخ الجامعہ بھی تھے. اسی طرح لوگوں سے بھی وہ ملا کرتے تھے، ان کے مسائل کو بھی حل کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کے وقت میں اتنی برکت تھی کہ وہ تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے. اور کون سا ایسا مضمون ہے کہ جس کے اوپر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم نہیں اٹھایا؟ آپ دیکھ لیں، تفسیر پر کام کیا انہوں نے، حدیث پر کام کیا، اصول فقہ پہ کام کیا، تصوف اخلاق پہ کام کیا. ان کی کتاب جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور آج کل ہمارے جو طلباء ہیں درس نظامی کے بھی ہماری یونیورسٹیز میں بھی بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے، وہ ہے احیاء العلوم الدین کے نام سے. یعنی یہ تصور اور اخلاق میں مبنی کتاب ہے کہ جس کے حوالے سے ہم آج بھی اس میں سے پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور ہماری تقریر میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے. اسی طرح جو دوسرے فلسفی اور طبیب کے حوالے سے ہم نے بات کی، ان کو فادر آف میڈیکل بھی کہا جاتا ہے. یعنی ان کے حوالے سے اتنی حسین مجھے بات لگی، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم اپنا وقت بہت برے طریقے سے ضائع کر رہے ہیں اور اسے کافی لغو مشاغل میں ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. تو جب میں نے ان کو پڑھا اور جب میں نے میں بہت شاک ہوئی کہ وہ 18 سال کی عمر میں ماہر طب بن چکے ہیں. یعنی آج ہم دیکھیں تو 18 سال کی عمر میں ہم اپنے بچے کو بہت ایزی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہو اور وہ بالکل ایزی ہو، مائنڈ فریش ہو اس کا. اسی طرح وہ رات میں عبادت کیا کرتے، علم کی تحقیق کیا کرتے، اور جب اسے تھک جاتے یا پھر کسی مسئلے کے اوپر اور زیادہ غور و غوص کرنا ہوتا تو وہ عبادت کرتے، دعا کرتے اور دوبارہ پھر اسی تحقیق کو کیا کرتے. یعنی وقت کا صحیح استعمال آپ کو ناظرین کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی آپ کو ماہ رمضان اور خواتین میں. اور آج ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ایک عظیم امانت ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا کہ وقت ایک عظیم امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے کیسے صرف کر سکتے ہیں کہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے اور ہم جو ہے خسارے سے بچ جائیں. شکریہ مائلہ. دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وقت کی، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. اب آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے. خسارے سے بچا کون؟ ایمان اور اعمال صالح کرنے والے. ساتھ ہی فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر. گویا یہ 4 چیزیں اس نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کر دیں. اور علماء کہتے ہیں کہ گویا اس ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں پوری انسان کی حیات کو سمو دیا کہ اسے کیسے زندگی گزارنی ہے. اب والعصر سے وقت کی اہمیت کا بتایا، قدر و قیمت ہمیں آئے. دیکھیں ہم اسی نعمت کو سنبھالتے ہیں جس کی ہمیں قدر ہوتی ہے اور ہمیں احساس ہو کہ یہ قیمتی ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہی نہ ہو، اس کی قیمتی ہونے کا احساس نہ ہو، تو ہم اسے سنبھالنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. یہاں ایک بڑا خوبصورت سا صوفیانہ نکتہ ہے کہ وقت سب سے خوبصورت، زمانہ سب سے خوبصورت وہ جس میں حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اس زمانے کی سب سے حسین چیز کی قدر کی وہ خسارے سے بچ گیا، ورنہ انسان خسارے میں رہا. اور پھر فرمایا فوراً ہی کہ الا الذین آمنوا، ایمان ملتا ہی حضور کے در سے. تو حضور سے محبت کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا. اعمال صالح میں دیکھیں ایک لمحہ ہوتا ہے وہ گزر رہا ہے نا، تو اس میں سوچا جائے کہ میں اس میں کون سا خیر کا عمل کر سکتا ہوں. ایک ہے عبادت میں وقت گزارنا، کسی کے کام آتے ہوئے وقت گزارنا، گھر میں ہیں آپ کے ارد گرد افراد ہیں ان کے کام آنا. سچائی اور ایمانداری ایسی چیز ہے
جو ایک معاشرے کو بدل کے رکھ دیتی ہے. آپ کسی بھی جگہ پر ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں, پھر فقط یہی نہیں کہا, خود بھی حق پر قائم ہونا ہے, خود بھی تم میں تحمل آئے, بردباری آئے, برداشت آئے, اور یہ صبر ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ضرورت ہے. تو جب آپ کے پاس اپنے پاس یہ دولت ہوگی حق کی اور صبر کی, پھر آپ دوسروں کو بھی تاکید کریں, پھر آپ دوسروں سے بھی کہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے, روشنی سے روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اپنی چراغ کی روشنی بھی کم نہیں ہوتی. سینکڑوں چراغ جلا لو. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا کام ہے کہ جو انسان میں حیا لاتا ہے, وہ اپنے اعمال کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. 2 چیزیں ہیں, ہمیں نماز بھی یہی سکھا رہی ہے, پنکچویلٹی, وقت کی پابندی. آپ دیکھیں تاریخ میں وہی لوگ کامیاب ہوئے, وہی افراد اور وہی اقوام جنہوں نے وقت کی قدر کی. آپ قائد اعظم کی لے لیں جنہوں نے پاکستان بنایا, پوری زندگی ان کی اٹھا کر دیکھیں, اصول ہیں ان کے, وقت کی پابندی ہے, ایک ڈسپلنڈ لائف ہے. اور نماز ہمیں یہی سکھا رہی ہے, ایک ڈسپلن دیتی ہے. امام نے کہہ دیا اللہ اکبر, سب جھک جاؤ, رکوع میں چلے جاؤ, سجدے میں چلے جاؤ. یہ کیا ہے؟ ڈسپلنڈ ہے, ایک پورا عمل ہی. تو آپ کو پنکچویلٹی اور نظم و ضبط ان دونوں میں لا کے اپنے 24 گھنٹوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہے, اور ہر لمحے میں کہ میں اس ٹائم پر یہ کام کر لوں, اس وقت میں اس کو اس طرح سے بہتر استعمال کر لوں. ایون آپ بچوں کی کیئر کرنے کے لیے ٹائم رکھیں نا, کہ یہ میں نے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ہے. پھر یہ نہیں کہ آپ بچے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ لگے ہوئے ہیں اپنے موبائل میں, آپ ادھر لگے ہوئے میں نے ہانڈی پکڑ, نہیں. ایک کوالٹی ٹائم دینا ہوتا ہے, توجہ دینی ہوتی ہے, اپنے وقت کا صحیح بہترین استعمال کرنا ہوتا ہے. اور جنہوں نے اس کو نہ پہچانا انہوں نے خسارہ اٹھایا, نقصان اٹھایا. تاریخ گواہ ہے, سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی, مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی, وقت کی قدر نہ ہوئی. اب دوسری جنگ عظیم کے بعد چین ہے, جاپان ہے, جرمنی ہے, یہ ملک اٹھے, یہ اقوام اٹھی, انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا, پلاننگز کی. تو افراد بھی وہی کامیاب ہیں. مجھے جب کسی میں پنکچویلٹی نظر آتی ہے نا, ایک ایک لمحہ وہ اپنا رکھتا ہے, تو میں کہتی ہوں اس میں صلاحیت ہے, یہ لیڈرشپ کا کام کر سکتا ہے, لوگوں کی رہنمائی کر. صرف ایک کیا, اتنی سی بات, وقت کی پابندی. جو وقت دیا ہے آپ نے, اور آج ہمارے معاشرے میں 9 بجے کا ٹائم دیا ہوا, اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو 9 بجے آ جائے. کہ آپ کیسے آ گئے 9 بجے؟ اور کتنی جگہ شادیوں پہ یہ عام اتفاق ہے. مجھے عادت ہے کہ میں اپنے ٹائم کی وہ کرتی ہوں. تو یہ پورے معاشرے پہ ایک چھا چکا ہے کہ وقت کی نہ قدر ہے, نہ اس کا احساس ہے, اور نہ ہی آپ کوشش کر رہے ہیں. الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے, اس نے تو آنا ہی لیٹ ہے. تو وہ بڑا نہیں, وہ بہت چھوٹا بندہ ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتا. قدر نہیں کرتا. اگر ترقی کرنی ہے تو وقت کی قدر کرنی ہوگی. بالکل ایسا ہی. آسماء, لاسٹ میں کچھ میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج میرا یہی ہے کہ آج کل ہم اپنے معاشرے میں نظر دورائیں تو اکثر لوگ صبح نہیں اپنے کام کا آغاز کرتے, دن سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں یا پھر شام سے آغاز کرتے ہیں. تو رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی. تو جس کا وقت میں برکت ہے ہم اس کو چھوڑ کر اس سے اگلے وقت میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں, اس لیے ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے اور ہمارے کام وقت پر نہیں ہو پاتے. اور وہ جس کا ہم حوالہ اس سے پہلے بھی دیا گیا. اس کے حوالے سے بڑا ایک خوبصورت سا شعر ہے میرے پاس کہ اے غافل تجھے گھڑیال ہر روز دیتا ہے منادی کہ تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گنوا دی. تو ہم اپنی عمر کی ساعتوں کو گھٹا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جیسے بات ہوئی کہ ہم وقت کی قدر و قیمت کریں. نہ صرف وقت, ہم کبھی اکثر اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ وقت میں گزارا ہوں, بہت اچھے طریقے سے گزارا ہوں, لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ کیا ہم ٹائم از منی اس کے حوالے سے گزارے, وہ سوچ کر گزار رہے ہیں, یا پھر اللہ کے اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے گزارے ہیں, یا اس کو راضی کرنے کے لیے گزارے ہیں؟ یہ سوچنا ضروری ہے. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے کہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اس کا صحیح استعمال ہمارے لیے ہماری کامیابی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی اور اسے صحیح انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, اور ساتھ ہی آسماء بتول آپ کا بھی. سعدیہ وجی آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی, پھر کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات